This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम PSX हॉटलाइन और मैं हूं आपका होस्ट रोहिल इंतखाब। प्रोग्राम में हम बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, मार्केट की ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस रही उस हवाले से बात करेंगे। कल मार्केट की हमने जो परफॉर्मेंस देखी उसमें कुछ हमने पॉइंट्स की कमी का सामना रहा, और अगर मैं आज के सेशंस की दोनों सेशंस की बात करूं तो सुबह से मार्केट का आगाज़ हुआ 39,615 से, जो कल के क्लोजिंग रेट से। तो हमने कोई फर्स्ट सेशन के एंड में देखा 10-11 बजे के करीब, उसमें 206 पॉइंट्स का इजाफा देखा और बहुत जल्दी ये चेंजेस आए। बिकॉज अगर आपको याद होगा कि मैं मंगल की बात करूं और मंडे की बात करूं, मंडे को हमने देखा था कि मार्केट में ये फिगर आया था 39,800 प्लस का। तो सुबह जो सेशन हमने देखा उसमें 206 पॉइंट्स का इजाफा देखा, तो मार्केट स्टेबल हो गई उसी रेट पे जो हमने मंडे को ऑब्जर्व किया था। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद अब और इजाफा हो। सेकंड सेशन में भी हमने देखा ग्रेजुअली बड़ी तेज़ी से चेंज आया 127 पॉइंट्स का, और एक जो है वो एक अच्छी खबर फैल गई मार्केट में, बहुत ज़्यादा हलचल हमने देखी, मार्केट की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हमें चेंज नज़र आई। उसके बाद कुछ घंटे के बाद दोपहर की बात मैं करूं तो 2 पॉइंट्स का हमने इजाफा देखा। 3 जगहों पर हमने देखा कि मार्केट ने अपने आप को ब्रेक किया पॉजिटिव टूवर्ड्स टू गोइंग आउट द मार्केट रेट। देन हमने देखा कि मार्केट कुछ देर के बाद दोपहर के दूसरे सेशन में 36 पॉइंट्स की कमी का सामना रहा, और वैल्यू जो हमारे पास क्लोजिंग KSE 100 इंडेक्स की आई वो 39,579 आई। उसके बाद हमने क्लोजिंग के वक्त देखा बहुत ज़्यादा पॉइंट्स का हमने कमी देखी 218, मतलब जो जिससे आगाज़ हुआ था फर्स्ट सेशन से मार्केट का 206 से हमने देखा कि पॉजिटिव रही मार्केट, और मार्केट में जो है इजाफा हुआ, लेकिन इख्तिताम मार्केट की क्लोजिंग जो हुई वो उसी नंबर्स के करीब लाइक 218 नंबर से क्लोज हुई। ओवरऑल जो मार्केट की आज KSE 100 का इंडेक्स हमारे पास आया वो आया 39,446, और जिसमें हमने ओवरऑल देखा कि KSE 100 इंडेक्स का 169 पॉइंट्स की कमी देखने में आई। अगर मैं KSE 30 इंडेक्स की बात करूं उसमें 53 पॉइंट्स का हमने कमी देखी, और हमारे पास जो KSE 30 इंडेक्स का रेट आया वो आया 22,549 रुपीज़, 549। ऑल शेयर इंडेक्स की मैं बात करूं तो 26,292, और उसमें हमने 79 की कमी हमने देखी। ये तो हमारे हो गए फैक्ट्स एंड फिगर्स मार्केट के वॉल्यूम्स के, मार्केट के KSE 100 और KSE 30 के इंडेक्स के। अब मैं बात करूंगा वॉल्यूम मिलियन शेयर्स की। वॉल्यूम मिलियन शेयर्स की मैं बात करूं तो KSE 30 का जो आया वो 51.68 वॉल्यूम मिलियन शेयर्स, KSE 100 93.12 वॉल्यूम मिलियन शेयर्स। ऑल शेयर्स जो हमारे पास आए वो आए 204.85 मिलियन शेयर्स। ये हमने मिलियन शेयर्स की बात कर ली। अब हम रुख करेंगे उस तरफ जहां हमने कंपनीज़ को देखा कि किस कंपनीज़ को हमने आज देखा कि किसने ज़्यादा बिजनेस किया, किसको कौन सी कंपनी इंक्लाइन रही, कौन सी डिक्लाइन रही, और कहां पर चेंज नहीं आया। ओवरऑल जो कंपनीज़ हमने ऑब्जर्व करी वो करी 357 कंपनीज़, जिसमें एडवांस 144 कंपनीज़ का हुआ, डिक्लाइन 187 रही, और अनचेंज 26 कंपनीज़ रहीं जहाँ पर किसी भी किस्म का हमने कोई बिजनेस नहीं देखा। ये तो कंपनीज़ की बात कर ली जो आज कंपनीज़ जो है जिनमें चेंजेस आए, इंक्लाइन डिक्लाइन की। अब बात करते हैं उन कंपनीज़ की जो वॉल्यूम लीडर के हिसाब से सर फहरिस्त रहीं। तो अगर मैं नंबर 1 की बात करूं सुई नॉर्दर्न गैस, उसका वॉल्यूम जो रिकॉर्ड हुआ वो 18.27 मिलियन शेयर्स रिकॉर्ड हुआ। कल आपको याद होगा कि सुई नॉर्दर्न गैस जो है 3rd पोजीशन पर थी हमारे पास, आज वो नंबर 1 पोजीशन पर आ गई है अपने मिलियन शेयर्स के हवाले से। अगर दीवान सीमेंट की मैं बात करूँ तो दीवान सीमेंट भी मुसलसल मंगल को और बुध को नंबर 1 पे था, आज वो नंबर 2 पर आ गया है, और उसका जो हमारे पास फिगर आया है वो 14.94 मिलियन शेयर्स आया है। एग्रीटेक लिमिटेड का 13.15, दीवान मोटर्स का 12.51, और एंग्रो फर्टिलाइजर का 10.91। ये हो गई बात वॉल्यूम मिलियन शेयर्स की कि किन कंपनीज के वॉल्यूम मिलियन शेयर्स आज बेस्ट रहे ऑफ द परफॉर्मेंस। अब बात कर लेते हैं टॉप गेनर्स कंपनीज़ की, यानी वो कंपनीज़ जो अपने प्रॉफिट अपने शेयर के हिसाब से बहुत अच्छी रहीं। तो हम बात करते हैं यूनिलीवर फूड्स की। यूनिलीवर फूड्स को हमने इस हफ्ते ऑब्जर्व किया कि वो टॉप गेनर्स में रही है, आज वो नंबर 1 पोजीशन पर आ गई है, प्लस 130 पॉइंट्स का प्लस 130 रुपीज़ का उसका हमने इजाफा देखा उसकी कंपनी के शेयर्स में। आइलैंड टेक्सटाइल 42,
کولگیٹ پامولیف 19.29, چیرٹ پیک میں 12.52 اور تھل لمیٹڈ میں 12.30 کہ ہم نے یہ چینجز پرائز کے دیکھے شیئرز میں. اب بات کر لیتے ہیں ٹاپ لوزرز کمپنیز کی کہ ایسی کون سی کمپنی ہیں جو ٹاپ لوزرز رہیں. رفان میس, آپ نے دیکھا ہوگا رفان میس اس ہفتے جو ہے مسلسل وہ لوزرز کی لسٹ میں آ رہی ہے, کبھی نمبر 1 پوزیشن پہ آ جاتی ہے تو کبھی 3rd پہ کبھی 4th پہ. بہرحال یہاں پر وہ آج نمبر 1 پر ہے اور اس کے پرائس شیئر میں ہم نے 190 روپیز کی کمی دیکھی. نیسلے پاکستان 79.98, سفائر فائبر پہ 28.24, شیزان انٹر پہ 15.80, شفا انٹ ہاسپٹل پہ 15.78. یہ اوور آل جو ہم نے آپ کے سامنے آج فیکٹس اینڈ فگرز رکھے کمپنیز کے, یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائیں. آج پروگرام میں ڈسکشن ہم کس بارے میں کریں گے اور جو آج کی خبریں ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. آج کی جو خبریں ہیں خاص فارماسیوٹیکل کمپنیز کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان میں اضافہ ہوا تھا 7% کا آئی گیس. تو اس کے بعد اس جو سیکٹر ہے فارماسیوٹیکل کا اس میں کافی ہم نے بزنس دیکھنے میں آیا. لیکن ابھی یہ ایک آج پرپوزل سامنے آیا ہے, ایک خبر آئی ہے, میں آپ کو پڑھ کے سناؤں. فارماسیوٹیکل کمپنیز ڈسٹریبیوٹر منسٹری پرپوزل ہیوی پینلٹیز اینڈ پنشمنٹ, کیونکہ جو دوائیں جو بک رہی ہیں اس پہ جو ہے ابھی سے ٹیکس نافذ کرنا شروع کر دیے. ٹی وی پہ خبر نشر ہوئی تھی, ہماری بزنس نیوز نے بھی چلایا تھا, تو اس پہ جو انہوں نے اضافہ کیا تھا گورنمنٹ کی طرف سے, منسٹر کی طرف سے سمری آنا باقی تھی, مانیٹری پالیسی میں بھی اس کو ڈسکس کرنا باقی تھا. لیکن لوکلی جو ہے فارماسیوٹیکلز جو لوکل ہیں یہاں کے اور جو ڈسٹریبیوٹر ہیں, خصوصاً جو ڈسٹریبیوٹر ہیں, انہوں نے جو ہے وہ پیسے بڑھانا شروع کر دیے, ٹیکس امپوز کر دیے میڈیکل اسٹورز والوں کو اور جو جتنے بھی ڈسٹریبیوٹر ہیں فارما والے ان کو. تو یہ کمپلین آئی تو اس پہ ایکشن لیا اور یہ خبر سامنے آئی. دوسری بات میں کروں گا, منسٹر آرڈر ٹو انکریز ان پرائس آف کار کے حوالے سے ہم نے 2 سے 3 اپنے پروگرام بھی کیے اور ریسنٹلی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پارک سوزوکی نے 3% انکریز کیا ہے پارک سوزوکی کی جو کاریں ہیں اس پہ. تو اس کے بارے میں بھی جو ہے یہ خبر سامنے آئی ہے. نا 3rd بات میں آپ سے کروں, گورنمنٹ پلانس ٹو اڈاپٹ اے نیو کروڈ پرائس بینچ مارک, اس پہ ڈسکشن کی جائے گی. اور پی ایس او ریسیو روپیز 293 بلین بائی پاور سیکٹر کمپنیز, اس پہ بھی آپ سے ڈسکشن ہوگی. اور سیمنٹ سیلز لائکلی ٹو فال ان جولائی ایز کنسٹرکٹر شٹ ڈاؤن, اس پہ بات ہوگی. اور پاکستان گلوبل ٹریڈ شیئر گرو 5.5 in 5 years. یہ ساری چیزیں آج ہم پروگرام میں ڈسکس کریں گے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پروگرام میں آج ہم ڈسکس کریں گے گولڈ کے حوالے سے. ریسرچ کی ہم نے گولڈ کے حوالے سے, جون جولائی میں کیا گولڈ پہ اتنی زیادہ ڈسکشن ہوئی, کیا پلاننگ تھی, کیا پریڈکٹ کیا جا رہا تھا گولڈ کو لے کر, خصوصاً کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جون اور جولائی میں اسٹیبل تھا, پرائسز اتنی زیادہ گولڈ کی نہیں بڑھی تھیں. لیکن ابھی بھی اس کا بہت ہی ڈراماٹائز ہم نے دیکھا ہے, اس کا گراف ہے گولڈ کا خصوصاً, تو میں اس پہ بھی ڈسکشن کروں گا. لیکن ہمیشہ ہمیں آپ کے پروگرام میں آپ بہتر آپ کی رائے دینے کے لیے اور پروگرام میں ہمیں ہمیشہ ہمارے گیسٹ جوائن کرتے ہیں جو مارکیٹ کے حوالے سے ہم سے ڈسکشن کرتے ہیں, پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے اپنی رائے سے آگاہ کرتے ہیں, اور آنے والے دنوں میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کیا بزنس ہونے والے ہیں, کیا صورتحال ہونے والی ہے, اس بارے میں بھی کوئی نہ کوئی گیسٹ ہمیں جوائن کرتے ہیں. اس پروگرام میں بھی ہمیں جوائن کیا ہے عمران خلیل صاحب نے, سی ای او ہیں فلڈ سیکیورٹیز کو. سر ویلکم ٹو دا شو. سر کیا لگتا ہے آپ کو, آج میں نے فیکٹس اینڈ فگرز پڑھے مارکیٹ کے سارے, مسلسل میں اگر ٹیوزڈے کی بات کروں اور ویڈنسڈے کی بات کروں تو مارکیٹ میں مندی کا رجحان دیکھنے میں آیا. آج جو ہے 100 سے زیادہ کمی کی پوائنٹس کی کمی کا ہم نے سامنا دیکھا. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ, کون سے فیکٹر انفلوئنس ہیں اس چیز میں؟ روہیل, پہلے تو تھینک یو فار انوائٹنگ می ٹو یور شو. آئی تھنک آج مارکیٹ کی ایکٹیویٹی انٹرسٹنگ رہی. آج جیسے آپ نے اپنے انٹروڈکٹری ریمارکس میں ذکر کیا, اسٹارٹ آف ایک پازیٹیو نوٹ میں ہوا, بٹ کلوزر ٹو دی اینڈ ہم نے دیکھا کہ اس میں تھوڑی سیلنگ آئی. سیئنگ دیٹ مارکیٹ اس پورے ویک میں اگر صرف آج کی نہ بات کی جائے اور پورے ویک کی بات کی جائے تو آئی وڈ سے مارکیٹ رفلی رینج باؤنڈ ایکٹیویٹی دکھا رہی ہے. فرام 39,400-500 کے لیولز پہ ٹریڈ کر رہی ہے, 50-60 پوائنٹس ہیئر اور دیر اور 100 پوائنٹس ہیئر اور دیر. تو دیکھ ہم یہ رہے ہیں کہ 40,000 کا لیول شاید اتنا آسانی سے بریچ نہ ہو, اس کے قریب جا کے مارکیٹ تھوڑی سی کریکشن آ جاتی ہے, نیچے آ جاتی ہے. اور آئی تھنک یہ ایک ہیلدی سائن بھی ہے. اگر بہت ایزیلی اس کو بریچ کر لے تو اس سے انویسٹرز کو یہ رسک رہتا ہے کہ مارکیٹ شاید اپنی اسٹرینتھس پہ نہیں کھڑی ہے اور مارکیٹ نیچے آ سکتی ہے. تو آئی تھنک یہ ایک پازیٹیو سائڈ ہے کہ مارکیٹ رینج باؤنڈ ایکٹیویٹی چل رہی ہے. اور خاص طور پہ آج کی جو ایکٹیویٹی ہوئی وہ بڑی ایک وائڈ سیکٹر میں ہوئی, کوئی ایک اسپیسیفک سیکٹر نہیں تھا جیسے ہم پاسٹ میں دیکھتے ہیں کہ صرف سیمنٹ میں اگر ایکٹیویٹی نظر آتی ہے.
آج ہمیں سوئی ناردن میں بھی نظر آئی, ہمیں سیمنٹس میں بھی نظر آئی, ہمیں باقی سیکٹرز میں بھی انکلوڈنگ فرٹیلائزرز میں بھی نظر آئی. سو آلدو ایکٹیویٹی لیولز میرے خیال سے تھوڑے کم ہیں. اگر ایوریج دیکھی جائے تو ایوریج کوئی اباؤٹ 180 سے 200 ملین کے شیئرز کی بنتی ہے ان دا لاسٹ 2 months. تو میرے خیال سے یہ ایوریج والیوم آف شیئرز ٹریڈڈ کم ہے, لیکن مارکیٹ اپنے اسٹرینتھ پہ ضرور کھڑی ہے اور شیئرز بہت اچھی ویلیویشنز آفر کرتے ہیں. آئی گیس دا کویسچن ناؤ از کہ آگے لوگوں کو یہاں سے کیا اپرچونیٹیز نظر آتی ہیں اور کیا ڈیولپمنٹس پینڈنگ ہیں. اگر آپ کا کویسچن یہ ہے کہ کیا ڈیولپمنٹس آگے پینڈنگ ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں پائپ لائن میں ہیں. فار ایگزامپل کارپوریٹ ریزلٹ سیزن ہم دیکھ رہے ہیں, اس میں جیسے جیسے ریزلٹس آئیں گے کمپنیز اس حساب سے ریفلیکٹ کریں گی. سو انویسٹرز اس کو واچ کر رہے ہیں کہ کیا ریزلٹس آتے ہیں. اس کے علاوہ آگے اور کیا ڈیولپمنٹس ہیں. آگے ڈیولپمنٹس بہت ساری آ سکتی ہیں. فار ایگزامپل کیا ہم کوئی ڈیولپمنٹ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکسچینج کا 40% اسٹیک کوئی مارکیٹ میں یہ خبر تھی کہ کوئی فورن انویسٹر لینے کو تیار ہے. اس پہ کیا ڈیولپمنٹس آگے اگلے ویکس میں ہوتی ہیں, اس کا امپیکٹ بھی مارکیٹ پہ آ سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ ٹیکسیشن کے میجرز آئے ہیں اس سے کیا آگے امپیکٹ اسٹاک مارکیٹ پہ آئے گا. فار ایگزامپل کیا لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہے کہ وہاں سے فنڈ ڈائیورٹ ہو کے لوگوں کے اسٹاک مارکیٹ میں آئیں گے. تو بٹ وی آر یٹ ٹو سی کہ واٹ سارٹ آف فنڈز ول کم ان, کیا لیول ان فنڈس کا ہوتا ہے جو مارکیٹ میں آتا ہے. اینڈ اس کے علاوہ فورن انویسٹرز کا کیا سینٹیمنٹس رہتے ہیں. اگر فورن انویسٹرز کی بات کی جائے تو ابھی جو ان کا ٹرینڈ نظر آ رہا ہے وہ تو نیگلیجبل نظر آ رہا ہے, ان دا سینس کہ اباؤٹ 20 سے 23 ملین شیئرز, $23 ملین کی نیٹ بائنگ آئی ہے 1 جنوری سے ابھی تک. آئی تھنک وہ اتنی کوئی بہت زیادہ نہیں ہے, بٹ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ فورن بائنگ آگے کنٹینیوڈ رہتی ہے اور فورنرز کیا کرتے ہیں. اس کے علاوہ لوکل میوچل فنڈ یا لوکل فنڈز کس طرح کی پوزیشنز لیتے ہیں. تو آئی تھنک ٹو سم دس آف وٹ آئی وڈ سے از کہ ایک تو گروتھ لیڈ مارکیٹ کی کمپنیز کی پرفارمنس ان کو میٹر کرے گی کہ ان کی پرفارمنس کیا رہتی ہے, ریزلٹس کیا رہتے ہیں. پھر ویریس فارمز میں نیوزز کیا آتی ہیں. فار ایگزامپل سیکٹر اسپیسیفک کنسٹرکشن ایکٹیویٹی کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں. اگر فیگرز اس کے برعکس آ جاتے ہیں اور ایکٹیویٹی بڑھتی ہے تو اس کا بظاہر امپیکٹ ان کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ کمپنیز پہ آئے گا. ایک چیلنج جو میں سمجھتا ہوں ایکسچینج لیول پہ فیسڈ ہے وہ یہ کہ کیا ہم نئی کمپنیز کو اٹریکٹ کر پا رہے ہیں یا نہیں. اینڈ آئی تھنک جس طرح ہمیں کرنا چاہیے اس میں کوئی بظاہر بہت زیادہ ہمیں اس میں ایڈوانٹیج نہیں ابھی تک ملا. عمران صاحب بہت اچھی بات آپ نے بولی. لوگ جو ہے کمپنیز بزنس آ بھی نہیں ہیں, کمپنیز پہ بزنس ہو بھی رہا ہے, لسٹڈ نہیں کروا رہے. میری بھی ایک صاحب سے بات ہوئی, میں نے بولا کچھ ہماری سروس انڈسٹریز ہیں لائک ہوٹلس ہیں 5 اسٹار 4 اسٹارس, ان کا بزنس اچھا ہے, وہ اچھا ریونیو دے رہے ہیں, ٹیکس بھی دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی رننگ ہے, وہ لسٹڈ کی طرف کیوں نہیں آتے, کیوں نہیں کر پا رہے. ان کو کوئی خوف اور ڈر تو نہیں ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ ریلائبل نہیں ہے. دیکھیں یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی ایسا میجر سٹیپ لیتے ہیں فار ایگزامپل لسٹنگ, تو اس کے لیے آپ کے آبجیکٹیوز بڑے کلیئر ہونے چاہیے. اگر آپ کے آبجیکٹیوز یہ ہیں کہ آپ کو کیپٹل ریز کرنا ہے فرام لوکل انویسٹرز یا ایون فارن انویسٹرز تھرو لسٹنگ, تو اس کی امپلیکیشنز یہ ہیں کہ یو نیڈ ٹو گو تھرو اے ویری لینڈی پروسیس اور بڑا برڈنڈ پروسیس آف جو کمپلائنس ہے. اچھا دنیا میں باقی جگہ بھی ایسا نہیں ہے کہ کمپلائنس نہیں ہے, ضرور ہے, بٹ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کمپلائنس لیولز کو بڑھاتے جا رہے ہیں, اور بجائے اس کے کہ ہم اس میں کوئی لوگوں کو اٹریکشن دیں یا کمپنیز کو فردر انہانس کریں یا اس میں ایز آف ڈوئنگ بزنس کریں. آئی تھنک ایک پوائنٹ اس سے ریلیٹڈ میں اور ریز کرنا چاہوں گا. میں پاکستان کی آپ کو ایگزامپل دینا چاہوں گا کہ ابھی 2-3 دن پہلے یا کچھ دن پہلے ایک انٹرپرینیورشپ انڈیکس ورلڈ بینک اور باقی ایجنسیز نے ریلیز کیا, جس میں پاکستان کو 109th رینک کرا گیا ہے. اچھا کیا اگر آپ مجھ سے سوال کریں کہ کیا ہم اس کو امپروو نہیں کر سکتے, ہم ضرور امپروو کر سکتے ہیں. آپ نے لسٹنگ کی بات کی, دس از اگین ون آف دا ریزن وائی کمپنیز ڈونٹ گو فار لسٹنگ, بیکاز دا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس از انکریزنگ سگنیفیکنٹلی, جس وجہ سے ایسی انڈیکسز میں ہم 100 سے اوپر رینک کر رہے ہیں. اور ایون ہمارے جو بہت سارے افریقن کنٹریز لائک نائجیریا وہ ہم سے
ان انڈیکسز میں ریلیٹیولی بیٹر کر رہے ہیں. لیکن عمران صاحب سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ابھی جو ریسنٹلی ہم نے مارکیٹ کی کو ایویلیٹ کیا اور جو انالس ہوا مارکیٹ کا, ایشین ٹائیگر بولا گیا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو, 5th رینک دیا گیا, MSCI میں بھی ایمرج ہوئی مارکیٹ. یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ سیکٹرز اتنے زیادہ نہیں ہیں ایز کمپیئر انٹرنیشنل اگر میں بات کروں, ٹھیک ہے, لمیٹڈ سیکٹر میں رہ کے پاکستان 40,000 انڈیکس کے آس پاس ہے. تو یہ ایک اچھی کارکردگی نہیں ہے ہماری. اور دوسرا کہ ہمارے ملک میں ایک چیلنجز نہیں ہے سر, کتنے زیادہ چیلنجز ہے. لا اینڈ آرڈر سب سے بڑا مسئلہ ہے. کراچی کا لا اینڈ آرڈر اب پچھلے 2 سال سے بہت بہتر ہے بیکاز آف دا ایجنسیز آپریشن. اس کے بعد مارکیٹ میں اب ایک ریلائبلٹی آئی ہے, لوگ پیسہ خرچ کرنے کو اب ریڈی ہیں. وہ کیفیت وہ دور نہیں ہے جو پاسٹ میں رہا, کیونکہ اسٹاک ایکسچینج بہت ہی پریڈکٹیبل رہا پاکستان کا اگر آپ دیکھیں. تو اب یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اسٹے ہے, لوگ پھر بھی جو ہے پیسہ لگا رہے ہیں. دوسرا سوال میں آپ سے یہ رکھنا چاہتا ہوں, میں نے ابھی جو رپورٹ دیکھی یہ دیکھا کہ جو ٹریڈر ہے, جو ٹریڈنگ کر رہا ہے, وہ اپنا پورٹ فولیو بیچ رہا ہے تیزی سے. کیا بات ہے. اور فارنر ہمارا تو جو پورٹ فولیو ہے وہ خرید رہا ہے ڈیلی بیسس پہ. تو یہ ایک امپیکٹ تو نہیں ہے مارکیٹ کی نیگیٹو ہونے کا؟ دیکھیں پہلے تو میں اس میں یہ صرف ایڈیشن یا کامنٹ کروں گا کہ جو آپ نے سیکیورٹی سچویشن کی بات کی, یہ مارکیٹ کی پرفارمنس کو ضرور ریفلیکٹ کرتی ہے. اگر سیکیورٹی سچویشن بہتر ہوتی ہے تو صرف فارنرز ہی نہیں بٹ لوکلز کا بھی کانفیڈنس لیول مارکیٹ پہ بڑھتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے آج ایسے میجرز مارکیٹ میں پلیسڈ ہیں. فار ایگزامپل میں کسٹڈی آف ایسٹس کی بات کروں گا, میں باقی سیف گارڈنگ آف کلائنٹ ایسٹس کی بات کروں گا, جس میں جو بہت آج اسٹرنجنٹ ہیں. اور یہ انٹرنیشنلی اگر آپ باقی جگہوں سے کمپیئر کریں تو پاکستان از ناٹ رینکڈ ویری لو کمپیئر ٹو دیٹ آن دیز میجرز. اچھا, فارنرز یہاں پہ کیوں اسٹیک لیتے ہیں؟ بیکاز دے سی کہ یہاں کی جو کمپنیز ہیں اس میں ان کو گروتھ نظر آتی ہے, وہ اس میں ان کو پوٹینشیل نظر آتا ہے آگے بڑھنے کا. یہ ہمارے لوکل لوگوں کو بھی نظر آتا ہے. پرابلم کدھر آتی ہے؟ پرابلم یہ آتی ہے کہ کیا واٹ از دا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, واٹ از دا کاسٹ آف لسٹنگ, از اٹ ورتھ وائل گوئنگ تھرو دیٹ کاسٹ آف لسٹنگ ٹو گیٹ دیٹ ریزلٹ. اینڈ ہمیں اس میں کنٹینیوسلی میری آپ کے چینل کے تھرو بہت سارے ریگولیٹرز سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ون شوڈ ریویو دس پالیسی, بیکاز آج ہماری پالیسی بڑی گلوبل ہوتی ہے. آج جو دنیا میں ایک جگہ ہوتا ہے اس کا امپیکٹ باقی جگہوں پہ فوراً فیل ہوتا ہے. اگر برٹن ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ مجھے یورپ میں نہیں رہنا تو اس کا امپیکٹ ورلڈ مارکیٹس پہ آتا ہے. تو ایسے ڈیسیجنس کا امپیکٹ جدھر گلوبلی آتا ہے ادھر بہت سارے کنٹریز ایسے ہیں جو اپنے آپ کو پورٹری کر رہے ہیں ایز انویسٹر فرینڈلی کنٹریز. وہ چاہتے ہیں کہ صرف فارن انویسٹرز ہی نہیں بٹ لوکل انویسٹرز بھی ادھر اسٹیک لیں. اینڈ آئی تھنک پاکستان ہیز اے گریٹ اپرچونٹی کہ پاکستان کے پاس ٹیلنٹ بھی ہے, پاکستان کے پاس اچھی کمپنیز بھی ہیں, اچھے سسٹمز بھی ہیں. صرف تھوڑی سی کمیونیکیشن اگر بہتر کری جائے اور تھوڑی سی ایز آف ڈوئنگ بزنس کو بڑھایا جائے. ایز آف ڈوئنگ بزنس کیسے بڑھ سکتی ہے؟ آئی تھنک بات تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں بٹ میں چاہوں گا 2-3 آپ کو ایگزامپلز دوں. فار ایگزامپل ایک ایوریج کمپنی اگر 50 to 60% آف دا ٹائم اس میں اسپینڈ کرے گی. ایک ایوریج کمپنی سے مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو چھوٹی کمپنی کی ایگزامپل دینا چاہتا ہوں. ایک 5 سے 10 ممبر کی کمپنی, میں بہت بڑی کمپنی کی ایگزامپل نہیں دینا چاہتا بیکاز میں چاہتا ہوں ایسی ایگزامپل دوں جو آپ کے ویورز یا ایک عام بندے کو ریفلیکٹ کرے. تو ایک ایسی کمپنی جو 5 سے 10 لوگوں کی کمپنی ہے وہ آن ایوریج تقریباً 40 سے 50% اپنا ٹائم صرف کمپلائنس میں لگاتی ہے. بائی کمپلائنس آئی مینز انشورنگ کہ اس کے ریٹرنز ٹائم پہ داخل ہوں, انشورنگ کہ وہ اس کے بہت سارے جو لیگل افیئرز ہیں وہ ان پلیس رہیں. اینڈ یہ بہت زیادہ بڑی اماؤنٹ ہے لگانا ان پروسیسز پہ. اگر ہم اس میں کوئی ایز دے سکیں, کوئی بہتری کر سکیں, اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. اب فیسیلیٹیٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل اگر ایک چھوٹی کمپنی ہے وہ ایک مہینے میں 5 سے 6 دن اپنے صرف ریٹرنز داخل کرنے میں لگاتی ہے, تو ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ ہماری گورنمنٹ ایسی پالیسی لاتی کہ جی آپ کو ہر مہینے ریٹرن داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ وہ ہر 3 مہینے داخل کریں یا ہر 6 منتھ بعد داخل کریں. تو اس سے ہوگا کیا کہ جو ٹائم سیو ہوگا وہ ٹائم آپ کا پروڈکٹیولی وہ لوگ فوکس کر سکیں گے بزنس بڑھانے میں. اس سے پروفیٹیبلٹی کمپنیز کی بڑھے گی اور ان کی ٹیکسیشن
گورنمنٹ کو الٹیمیٹلی ٹیکس بھی زیادہ ملے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ گورنمنٹ کا رول مانیٹر کرنا نہیں ہے, ضرور مانیٹر کریں, لیکن اس کو ریلیکس فارم میں مانیٹر کریں, اس کی مانیٹرنگ کو بہتر بنائیں جدھر آپ ڈیٹا دیکھ سکیں. ویری نائس. اچھا یہی ایگزامپل میں دیتا ہوں بہت سارے ایکسچینج لیول پہ بھی ریگولیشنس کی. آج بہت سارے اسٹاک بروکرز کو یہ ایشو فیسڈ ہے کہ ریگولیشن کی کاسٹ از گوئنگ اپ. ایسا نہیں ہے کہ پیپل ڈونٹ وانٹ ریگولیشنز ضرور نئے لائے جائیں, بٹ ایٹ واٹ کاسٹ ڈو یو برنگ دیٹ. ریگولیشن کی آپ نے بہت اچھی بات کی. عمران صاحب ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ کنٹینیو کریں گے اور ڈفرینٹ چیزوں پہ بات کریں گے. سو لیٹس ٹیک اے بریک, ڈونٹ گو اینی ویئر, وی ول بی رائٹ بیک, اسٹے وتھ اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک پر جانے سے پہلے عمران خلیل صاحب سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی اور انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے ہمارے شو میں, لیکن مزید ان سے ڈسکشن کریں گے. اس سے پہلے میں آپ کو گولڈ کے بارے میں بتا دوں کہ گولڈ کو لے کے ہم نے بڑی پروڈکشن کی تھی. میرے پاس جولائی سے اور اگست تک کے درمیان کچھ فگرز ہیں جو گراف کے تھرو پرنٹ نکالا ہے میں آپ کو بتاؤں. اگر جولائی 04 کی میں بات کروں یعنی 4 جولائی کی, تو اس پر 1,41,000 کے پر آؤنس کے قریب ہم نے دیکھا کہ گولڈ جا رہا تھا. اس کے بعد ڈراماٹائز چینج آیا بہت تیزی سے جولائی 12 کو, اور پرائسز کم ہو گئے 1,42,000 سے 139,000 کے قریب آ گئیں پر آؤنس کے حساب سے. دین اس کے بعد مزید نیچے گئیں گولڈ کی پرائسز, اور وہ گئیں 20 جولائی کو, دین 26 جولائی کو, اور ریٹ آیا 138,000 کے حساب سے. دین وہ اوپر پھر آئی ہیں ہم نے دیکھا, اور وہ جولائی کے اینڈ میں پرائس میں تھوڑا سا اضافہ ہوا. اور اگر میں 3 اگست کی بات کروں تو بہت تیزی سے چینج آیا, جو جس چینجز سے پرائسز نیچے آئی تھی گولڈ کی, وہ بہت تیزی سے اسی جگہ پر آ کر اسٹیبل ہو گئیں. میں آپ کو یہاں پر یہ بھی اپڈیٹ کروں کہ جون اور جولائی کے سٹارٹ میں نیوز پیپر میں آرٹیکل پبلش ہوا تھا اور واضح طور پر کہا گیا تھا کہ اگست اور سپٹمبر میں پرائسز گولڈ کی بڑھیں گی. تو آپ اس کے پیچھے کیا فیکٹر سمجھتے ہیں, یہ ڈسکشن ہم کریں گے ابھی عمران خلیل صاحب سے. عمران خلیل صاحب, پہلے ڈسکس ہوا نیوز پیپر میں کہ اگست اور سپٹمبر میں گولڈ کی پرائسز ہائک پہ جائیں گی, لیکن اس دوران ہم نے کوئی چینج نہیں دیکھا گولڈ میں. انٹرنیشنلی ایسا کیا ہوا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو گولڈ ہے میٹل, اس کی پرائس میں چینجز آئے؟ آئی تھنک گلوبلی جو ہو رہا ہے وہ کموڈٹی کی پرائسز کو ضرور امپیکٹ کر رہا ہے. فار ایگزامپل ہم نے جو بریکسٹ کا ڈیسیجن دیکھا, اس کی وجہ سے جو فائنینشیل انسرٹنٹی باقی انسٹیٹیوشنس پہ آئی, خاص طور پہ بینکنگ سیکٹر پہ اور یورپین بینکس پہ یا گلوبل بینکس پہ, اس کی وجہ سے انویسٹرز نے گولڈ کا رخ کیا یا باقی کموڈٹیز کا رخ کرا. اینڈ آئی تھنک جو اس طرح کی امپلیکیشنز ہیں, جو فائنینشیل امپلیکیشنز ہیں, لوگ جیسے اس میں انسرٹنٹی آتی ہے اس کی وجہ سے لوگ سیفر ہیونز میں جانا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل گولڈ وغیرہ میں اپنے ایکسپوجرز کو بڑھاتے ہیں. سیئنگ دیٹ ڈفرینٹ انالسٹس کی ڈفرینٹ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. میں اس میں ضرور ایک پوائنٹ اور ذکر کروں گا کہ جب آئل $140 سے $25 پہ آیا, تو آپ جتنے بھی بڑے انالسٹ کمپنیز ہیں, میرل لنچ, اسٹینڈرڈ چارٹرڈ اینڈ سو آن, اس میں سے ہارڈلی اینی بڈی پریڈکٹیڈ کہ the price of oil would come down to $25. Everybody was predicting a fall but not as huge. لوگوں کا خیال یہ تھا انالسٹ کا کہ وہ جو فال آئے گی وہ پرابلی $20-30 میکس آ سکتی ہے. تو یہ کموڈٹی کی جو فلکچویشن ہے یا اسٹاک ایکسچینج کی فلکچویشن ہے, یہ بھی دیکھیں لوگوں کے سینٹیمنٹس ہی ہیں. دیز آر آلسو بیکڈ بائی پیپل سینٹیمنٹس. لیکن عمران صاحب, گولڈ پہ اسپیکولیشن کتنا پرسنٹ ہو رہا ہے؟ کیونکہ اٹس آل بیسڈ آن دا اسپیکولیشن. گیمبلنگ, گولڈ ہو گیا ایک طریقے سے. اگر ہم آئل کی بات کریں, کموڈیٹیز میں وہ بھی افیکٹ کر رہی ہیں. گولڈ پہ آپ بتائیں پیپل کو کہ کتنا زیادہ اسپیکولیشن انوالو ہے, بیکاز لوگ گولڈ میں بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. گولڈ میں انویسٹمنٹ بھی لوگ کر رہے ہیں کیونکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ڈالر اور گولڈ اسٹیبل رہتا ہے, اس میں زیادہ آپ کو ہائی انویسٹمنٹ ہائی رسک والا اتنا زیادہ فیکٹر انوالو نہیں ہوتا ہے ایز کمپیئر اسٹاک مارکیٹ کی میں بات کروں یا کسی اور چیز کی میں بات کروں. اسپیکولیشن کے حوالے سے ڈسکس کیجیے گا. آئی تھنک یہ ایگزیکٹلی تو کہنا میرے لیے جسٹیفائڈ نہیں ہوگا, بیکاز آئی ایم ناٹ فرام دا پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج. آئی تھنک وہ زیادہ بہتر اس پہ کامنٹ کر پائیں گے. بٹ ایز اے انالسٹ, ایز اے انویسٹر, ایز اے بروکریج, ایز somebody who runs a brokerage house, what I would say is کہ کموڈیٹیز کی پرائسز ضرور
لوگوں کے سینٹیمنٹس کی وجہ سے فلکچویٹ کرتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے کنٹریز بھی ایکسپوجرز یہ فورن مارکیٹس کی ولیٹیلیٹی کے بعد اپنے ایکسپوجرز کموڈٹی میں بڑھا رہے ہیں یا بڑھائے انہوں نے، تو دیٹ کوڈ آلسو بی ون آف دا ریزن. اس کے ساتھ ساتھ میں صرف یہ کہوں گا کہ ایکسچینج لیول پہ لوگوں کو ایسے بہت سارے شیئرز اویلیبل ہیں ایز این آلٹرنیٹیو ٹو گولڈ جو بڑے کنسسٹنٹلی پرفارم کرتے ہیں، اچھے ڈیویڈنڈس دیتے ہیں، کنسسٹنٹ ڈیویڈنڈس دیتے ہیں. اینڈ آئی تھنک دیٹ از آلسو این اپرچونٹی فار آر انویسٹرز ٹو سی، جس میں کمپنیز میں گروتھ بھی نظر آتی ہے اور وہ کنسسٹنٹ ریٹرنز بھی دیتے ہیں. دیکھیں پرابلم کیا ہے کہ ہماری جو عام پبلک ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ ہم ایکسپوجرز مارکیٹ میں کیسے لے سکتے ہیں. صحیح. اب اس میں ایک ہیوج گیپ ہے، ایک ایسی پبلک جو مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. عمران صاحب یہی ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ایک عام آدمی ہے اسٹاک ایکسچینج کی اس کو اویئرنیس کیسے ہوگی، وہ کیسے بزنس کر سکے؟ وہ اگر بزنس کرنا بھی چاہتا ہے تو اس کو اویئرنیس نہیں ہے، انفارمیشن کی لیکنگ ہے اس کے پاس، وہ کسی اور بندے سے پوچھتا ہے لیکن وہ ٹرسٹ وردی نہیں ہوتا، وہ اسی کو چونا لگا دیتا ہے. ہمارے یہاں یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو آپ ان لوگوں کو کیا سجیسٹ کریں گے جو لوگ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے کیا ایسا اقدامات ہونے چاہیے؟ دیکھیں پہلی تو چیز میں یہ کہوں گا کہ آپ ریگولیٹڈ بروکریج ہاؤسز کے تھرو جائیں. اور بائی ریگولیٹڈ بروکریج ہاؤسز آئی مین کہ ابھی ہم نے پاس میں کچھ ایسی خبریں پڑھیں کہ کچھ ایسے لوگ آپریٹ کر رہے تھے جو کمیشن سے ریگولیٹڈ نہیں. تو آئی وڈ سے کہ آج تو ریگولیشنز اتنے اسٹرکٹ اور اتنے بہتر ہیں کہ آپ عمران صاحب لیکن لوگوں کی کمپلین پتہ ہے کیا ہے؟ بروکر ہاؤسز کی طرف سے وہ اپنی سی ڈی سی کی پالیسیز کو بھی ایک طرف رکھ کے نہیں سوچتے، وہ عوام سے ڈپازٹ زیادہ مانگتے ہیں. 1.5 لاکھ دیجئے، 2 لاکھ روپے دیجئے تو ہم آپ کا اکاؤنٹ کھولیں گے، اتنا یہ ریفنڈیبل تو ہوگا لیکن اتنا اماؤنٹ آپ کو دینا ہے. پرسنٹیج کی بڑی لوگوں نے شکایت کی ہے، مطلب 1 لاکھ پہ اگر بندہ اب کمانا چاہ رہا ہے تو وہ 60-70% جو ہے وہ بروکریج ہاؤس کو چلا جائے گا. تو سر فائدہ تو بروکریج ہاؤسز کے ہو گئے، عوام کو تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا. دیکھیں یہ ایک پرسیپشن ضرور ہے بٹ آئی ووڈ ناٹ اگری ٹو دس پرسیپشن. سر یہ ہوا ہے اور اس کی ریزن سر یہ ہوا ہے. اچھا میں آپ کو اس کی ریزن یہ دیتا ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ اس وجہ سے انویسٹ نہیں کرتے تو اس کا میں آپ کو حل بتاتا ہوں. اس کا آج حل یہ ہے کہ سی ڈی سی اور نیشنل کلیئرنگ ڈائریکٹ سیٹلمنٹ میکینزم آلریڈی ان پلیس ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ایز اے انویسٹر آپ کو کسی بروکریج ہاؤس کے پاس فنڈز رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا فار ایگزامپل اگر آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اکاؤنٹ سی ڈی سی یا نیشنل کلیئرنگ میں کھلوا لیں اور آپ کی obviously فارم پروسیسنگ اور کچھ اس کی ریکوائرمنٹ ضرور ہوں گی بٹ ونس آل دوز فارمیلٹیز آر کمپلیٹڈ the brokerage house. عمران صاحب دیکھ لیں آپ یہ جو بات بول رہے ہیں آپ دوسرے لوگ پھر آپ کے پیچھے لگ جائیں گے. دیکھیں میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی وجہ سے شاید لوگ اس میں انویسٹ نہیں کر رہے تو یہ شاید ریزن ٹھیک نہیں ہے بیکاز یہ پروڈکٹس مارکیٹ میں ضرور اویلیبل ہیں. پرابلم کیا ہے کہ ایک تو ان پروڈکٹس کی اویئرنیس نہیں ہے. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ ہماری اگین کمنگ بیک ٹو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس. اگر میری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس آپ اتنی بڑھا دیں گے کہ کہ آئی ہیو ٹو چارج اے سرٹن کمیشن فرام اینی اسمالر کلائنٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ آج ایک اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو وہ اکاؤنٹ آپ کو مینٹین اس کا ڈیٹا 5 سال تک آپ کو مینٹین کرنا ہے. وہ کلائنٹ شاید ٹریڈ ایک ہی دفعہ کرے گا بٹ آپ کو یہ نہیں پتا کہ کتنی ایجنسیز اس کا آ کے ڈیٹا چیک کرتی ہیں. سی ڈی سی اپنے فارمز کا آڈٹ کرے گا, نیشنل کلیئرنگ بھی ڈیٹا شروع میں منگوائے گا, ایکسچینج اس کا آڈٹ کر سکتا ہے, اس کی ڈاکیومنٹس منگوا سکتا ہے, ایس سی سی پی کے ریگولر آڈٹس ہوتے ہیں, انسپیکشنز ہوتی ہیں. تو میرا کویشچن یہ ہے کہ آج ایک عام اسٹاک بروکریج ہاؤس کی آپ نے کاسٹ اتنی بڑھا دی ہے کہ وہ اس کے لیے چھوٹے اکاؤنٹس میں ڈیل کرنا وائبل ہی نہیں رہتا انلیس کہ ہم اس پالیسی کو چینج کر سکیں کہ ہم وہ وائبلٹی اس میں لا سکیں. اور وہ وائبلٹی ہم کیسے لا سکتے ہیں؟ اگین اٹ کمز بیک ٹو دا سیم پوائنٹ کہ وہ وائبلٹی آپ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو ایز اے نیشن فوکس کریں کہ ہم نے اس کو نیچے لانا ہے, کمپیٹیٹیو بنانا ہے. اور کیوں نہیں ہم یہ پروڈکٹس ہر عام بندے کی ایکسیس میں لے آتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ 1 لاکھ روپے سے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں 50,000 سے, میں تو بلکہ اس کا سجیشن یہ بھی دیتا ہوں کہ آپ کالجز میں ایکسچینج لیول پہ کولیبوریشن کے ساتھ ہم کالج لیول پہ بھی اس کی اویئرنیس دیں, ہم اسکول لیول پہ بھی دیں. کیونکہ اگر آج اس لیول پہ اس کی اویئرنیس دی جائے گی تو وہ بچہ جو کوالیفائی کر کے کچھ سالوں کے بعد آئے گا اس کو یہ پتا ہوگا کہ اسٹاک مارکیٹ ہوتی کیا ہے, اس میں کیسے انویسٹمنٹ کرنی ہے, اس کے کیا میکینزمز ہیں.
تو آئی تھنک اس میں آئی ووڈ ناٹ سے کہ ایک بندہ رسپانسیبل ہے, آئی ووڈ سے اس پہ لیک آف فوکس رہا ہے. ہمارا فوکس باقی چیزوں پہ رہا ہے, ہمارا فوکس یہ نہیں رہا کہ ہم نے انویسٹر بیس کو بڑھانا ہے, اور اس کو بڑھانے کے لیے کوئی میجر سٹیپس نہیں لیے گئے, کوئی آسانی نہیں کی گئی. آج آپ ایک اکاؤنٹ لیٹ سے آپ بانڈس خرید سکتے ہیں انویسٹمنٹ کے آرام سے, بٹ اگر آپ کو اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرنی ہے تو اس کا پروسیس اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ ایک عام بندے کو بھی اس میں انویسٹمنٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. اینڈ آئی تھنک دیز آر آل پوائنٹس وچ نیڈ ٹو بی ریویوڈ. اگر آپ ریویو نہیں کریں گے تو چیزیں ایسی ہی چلتی رہیں گی, بٹ کنسیڈرنگ کہ جو ہماری مارکیٹ میں پوٹینشیل ہے دیٹ از ایبسلیوٹلی ہیوج. آج 560 کمپنیز کی جگہ ہمارے پاس اتنا پوٹینشیل ہے کہ ہم 5000 کمپنیز بڑے آرام سے لسٹ کر سکتے ہیں. اور اس کا ایک اور میکانزم یہ بھی ہے کہ ہم ایک چھوٹا انڈیکس بنا دیں جس میں ایک اسمالر کیپٹل کی کمپنیز آ سکیں وتھ اے ریلیکس فارم آف کمپلائنس, جس میں ان کی کاسٹ بھی کم رہے گی, اور اگر وہ کمفرٹیبل اس میں ہو جاتی ہیں, ان کو اس میں کوئی انٹرسٹ نظر آتا ہے, تو اس کے بعد اس کو بڑے انڈیکس میں ڈالا جا سکتا ہے. آئی تھنک دیز آر آل ویز نیو آئیڈیاز. نئی پروڈکٹس مارکیٹ میں لائی جا سکتی ہیں کیونکہ مارکیٹ میں پروڈکٹس بڑی لمیٹڈ ہیں. اس کا بھی ایک وجہ ہے کہ مارکیٹ میں پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کمپلیکس کی بات کری, ٹھیک ہے, کمپلیکس بنا دیا اکاؤنٹ کھولنا اور سارا پروسیس کو, ایزی ایکسیس کیا ہوگا, کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ایزی ایکسیس یہی ہوگا کہ آپ ریگولیشنز کو بائی پاس نہ کریں, آپ ریگولیشن ضرور فالو کریں بٹ ایزی طریقے سے کریں. آج اس دور میں جدھر CNIC سے سارا ڈیٹا لنکڈ ہے, کیوں نہیں ہم صرف CNIC کا نمبر لے کے اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. ہمیں کیوں ایک دن 2 دن کی ضرورت ہے کہ ہم جا کے بینک مینیجر سے ویریفائی کرائیں کہ اس بندے کا یہاں پہ اکاؤنٹ ہے. یہ اگر اس کے پاس پاکستان کا CNIC ہے تو کیوں نہیں, CNIC تو مانگتے بھی ہیں اب تو, ہر پروسیس میں CNIC نمبر ریکوائرڈ ہوتا ہے, لیکن وہ جب CNIC یوزر نیم اور ID بن جائے گا تو لوگوں کا CNIC پھر ایک دوسرے سے شیئر ہو رہا ہوگا, اور یہ پھر یہ ایک سمجھتے نہیں ہیں یہ ڈس ایڈوانٹیج یا ایک غلط چیز تو نہیں ہوگی جس میں فراڈ کے چانسز زیادہ ہوں؟ دیکھیں آج جو سسٹمز اور پروسیسز ان پلیس ہیں وہ بہت اسٹرنجنٹ اور بڑے ٹرانسپیرنٹ ہیں. فار ایگزامپل آپ کوئی ٹریڈ کرتے ہیں تو آپ کا نیشنل کلیئرنگ آپ کو SMS بھیجتا ہے کہ آپ کے ای میل اور SMS, صحیح. پھر CDC جب سیٹل ہوتا ہے تو آپ کو میسج بھیجتا ہے, بالکل صحیح. پھر ایز اے اسٹاک بروکر آئی ایم ریکوائرڈ ٹو سینڈ یو رپورٹ کہ آپ نے ٹریڈ کی, صحیح. پھر ایز اے اسٹاک بروکر آئی ایم آلسو ریکوائرڈ ٹو سینڈ یو کوارٹرلی رپورٹ. اب یہی بات ہے نا ایجنسیز کی, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اب کنزیومر اس سے جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے, وہ کہتا ہے اتنی یار میرا پیسہ ہے, مجھے پروفٹ ہوا ہے, وہ پھر اب یہ چیز اچھی بھی ہے دیکھا جائے کہ اس کو جو ہے شیورٹی ہو رہی ہوتی ہے کہ پیسہ صحیح بندے کے پاس جا رہا ہے, کیونکہ سر اسٹاک ایکسچینج میں 2 نمبر پیسہ انوالو بھی ہے لوگوں کا, اور بہت زیادہ اس پہ جو ایشوز ڈسکور ہوئے ہیں, رپورٹس آئی ہیں FIA کی طرف سے بھی, ڈفرینٹ ادارے ایجنسیز کی طرف سے بھی, کہ جو کسی کے اکاؤنٹ ہیں, جو اکاؤنٹ ہولڈرس ہوتے ہیں, پیسہ کسی اور کے نام پہ کسی اور کے نام پہ جا رہا ہے, تو پھر ایجنسیز یہ کرتی ہیں کہ وہ ای میل کے تھرو اس کو کلک کر کے کنفرم کریں, فون پہ بتائیں, چیک پہ جس نام اسٹاک جو اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے اسی نام پہ چیک ہونا چاہیے. تو جو کنزیومر ہوتا ہے نا سر, وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, کہتا ہے یار یہ اتنی کمپلیکسٹی, میرا پیسہ ہے اتنا مجھے سکون, بینک تو زیادہ آسان ہے میرے لیے, وہ ایک چیک سائن کیا گئے دے دیا. میں آپ کو یہی پوائنٹ کامنٹ کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیں جو یہ سارے میجرز ہیں, انفیکٹ یہ میجرز پاسٹ میں اتنے زیادہ ہو گئے ہیں. ایک ہوتی ہے کمپلائنس, ایک ہوتی ہے اوور کمپلائنس. دیر از اے ویری فائن لائن ان بٹوین دیٹ. جب آپ اوور کمپلائنس کر دیتے ہیں تو اس سے ایک عام بندہ بھی مارکیٹ میں آنے سے گھبراتا ہے, ان دا سینس کہ وہ کہتا ہے یار مجھے اتنی ساری چیزیں ایک 100 شیئر خریدنے کے لیے کرنی پڑیں گی. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ چیزوں کو ٹرانسپیرنٹ ضرور بنائیں, لیکن ایز بنائیں. وہ ایز کیسے بن سکتی ہے, اس کے بہت سارے میکانزمز ہیں. اس کا ایک پروپوزل میں نے آپ کو یہ دیا کہ وہ صرف آپ ایک ہی پیج کو فل کروا کے آپ اس کا اکاؤنٹ کھول دیں. اور فار ایگزامپل آج مارکیٹ میں کوئی ایسا میکانزم نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک عام انویسٹر IPO میں انویسٹ کرتا ہے تو وہ آرام سے مارکیٹ سے ایگزٹ لے سکے. صحیح. لیٹ سے آپ ایز اے اسٹوڈنٹ اگر 500 شیئرز IPO میں اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا بروکریج اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے, ادروائز یو وونٹ بی ایبل ٹو سیل دا شیئر. بالکل صحیح. کیا کوئی ایسا میکانزم انٹروڈیوس کیا جا سکتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ جو کہ روز ٹریڈ نہیں کرنا چاہتا, ون آف ٹریڈ کرنا چاہتا ہے, اس کو ایک آسان طریقے سے ایک ریلیکسڈ اکاؤنٹ اوپننگ پروسیس کے تھرو لے جایا جائے, اور وہ سمپلیفائڈ طریقے سے اکاؤنٹ اس کا
ایسا میکینزم ہو جدھر وہ 500 شیئرز ڈسپوز آف کر سکے وداؤٹ گوئنگ تھرو آل دا ہیسل آف بینک ویریفیکیشن اینڈ 5 سال تک آپ کی وہی بات بالکل اچھی جو آپ نے شروع میں بولی کہ اویئرنیس نہیں ہے، کیونکہ بینکنگ کی اویئرنیس تو آپ اسکول سے کالجز میں یونیورسٹیز میں پڑھتے اتنا آ رہے ہیں کہ آپ ایڈوانس لیول پہ بینکنگ کر چکے ہیں، آپ ایون کہ آپ بینکنگ اپنے موبائل سے بھی کر رہے ہوتے ہیں تھرو اپلیکیشنز. تو بینکنگ کی ٹرمس اینڈ کنڈیشن کنزیومر کو پیپل کو آرام سے سمجھ میں آ گئی ہے. اویئرنیس کی آپ نے بہت اچھی بات بولی کہ اسٹاک کی اویئرنیس ہی نہیں ہے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ بروکریج ہاؤس کیا ہوتا ہے، بیچ میں ایجنسیز بیٹھی ہوئی ہیں، ایجنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کس طرح سے چیزوں کو پروسیس کراتے ہیں، CDC کے کیا رولز اینڈ ریگولیشن ہے. ریگولیشن کی آپ نے بہت اچھی بات بولی. تو آپ مزید کیا سمجھتے ہیں اس پہ، کیا اور کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں میں یہ کہوں گا یہ ساری چیزیں ضرور اس کے باوجود آج مارکیٹ اس لیول پہ اگر ان چیزوں کو تھوڑا سا بہتر کر دیا جائے تو آپ پوٹینشیل دیکھیں کیا ہے. میں آپ کو اپنی ریجنل مارکیٹس کی ایگزامپل دوں گا. ریجنل مارکیٹس آج کن پرائس ارننگس پہ چل رہی ہیں. ریجنل مارکیٹس آج اوور 14 کے پرائس ملٹیپلز پہ ہیں. ہماری مارکیٹ آج بھی ایوریج آن 10 کے ملٹیپل یا اس سے بھی کم پہ ہے. تو پوٹینشیل از ایبسلیوٹلی دیئر. کمپنیز آج بھی ڈبل ڈیجٹ ریٹرن یا 8 سے 12% کے ڈیویڈنڈز دے رہی ہیں، جو کہ بہت بہتر ہے ایک اپنے پیسے مارکیٹ میں رکھنے سے یا اپنے پیسے بینک ڈپازٹس میں رکھنے سے. ایون فکسڈ ڈپازٹس کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ بھی اتنا ریٹرن نہیں دیتے جتنی ایک ٹاپ 30 کمپنی آپ کو ریٹرن دے. وہ صرف 5.5% پہ کیا ہوتا ہے 1 لاکھ پہ، وہ جو ہے اگر منتھلی اکاؤنٹ کی بھی بات کرتے ہیں تو 300 روپیہ بنتا ہے، 300 روپے بنتا ہے. پھر اس میں 1-2 پوائنٹس اور ایڈ کروں گا. ہمارا مارکیٹ میں یہ بھی بہت بڑا پوٹینشیل ہے کہ ہم اس میں فورن انڈیویجول انویسٹرز یا فورن انویسٹرز کو لے کے آئیں. اچھا ایک اور ایشو اس میں کیا ہے کہ فورنرز کی ایکسیس سر ماشاء اللہ ایمبیسڈر آئے تھے USA کے، یہاں پہ بیل رنگ کر کے گئے تھے، ایک اچھا بنا تھا. عمران صاحب یہاں پہ بات کو ختم کرنا پڑے گا، پروگرام کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے. اٹ واز اے ریئلی نائس سیشن ود یو سر. آپ نے کافی اچھی چیزیں بتائیں. بینگ CEO آف فلرٹ سیکیورٹیز آپ نے لوگوں کو بتایا کہ کیسے اکاؤنٹس وغیرہ کھلوائیں اور ساری چیزیں. عمران خلیل صاحب CEO ہیں فلرٹ سیکیورٹیز کے، انہوں نے آپ کو بتایا کہ کمپلیکسٹی تھوڑی سی ہے لیکن اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے آپ کے دماغ میں تھا کہ شاید بہت ہیوی ڈپازٹ چاہیے ہوتا ہے. انہوں نے اس بات کی بھی وضاحت کری کہ ہیوی ڈپازٹ نہیں چاہیے، منیمم اماؤنٹ سے آپ اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں کیونکہ یہ ریگولیشن ہے، CDC کی ریکوائرمنٹ بھی ہے اور دوسری چیزوں پہ بھی انہوں نے ڈسکشن کری، شاید وہ اتنے زیادہ کسی کو انفارمیشن نہیں ہوتی. تو اٹ واز اے ریئلی نائس سیشن. آپ نے دیکھا کہ ہم نے بہت اچھی جو ہے ڈسکشن عمران خلیل صاحب سے کی اور کل آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے کوئی نئی چیزیں لے کر، اور ہوپ سو کل مارکیٹ اچھی رہے. سوشل میڈیا پہ بھی آپ ہماری ساری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پہ businessplus.tv.pk پہ ہماری سارے پروگرام کی ویڈیوز ہیں. بزنس پلس کے سارے پروگرامز کی ویڈیوز وہاں پہ اپڈیٹ ہو رہی ہے. اگر آپ کسی وجہ سے ہمارا پروگرام مس کر چکے ہیں یا دوبارہ ریپیٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی انفارمیشن آپ سے لیک ہو گئی ہے جو آپ نے مس کر دی ہے، PSX hotline@businessplus.tv.pk پر آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. آپ اپنا فیڈ بیک دیجئے، کوئی کیوری ہے آپ کی، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں ہمارے ایکسپرٹ سے، ہمارے گیسٹ سے، تو ہم آپ کی کوشچن کو سامنے رکھیں گے. اپنا اور اپنے شہر کا بہت زیادہ خیال رکھیے. مجھے اجازت دیجئے، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.